नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। यह आपकी ज़िम्मेदारी है, महीने का आगाज़ है। नाज़रीन गिरामी सबसे पहले एक अहम तरीन ऐलान आप लोगों के सामने रखूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में मुनक़िद किया गया था दोपहर 1 बजे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तला दी गई है कि 29वां जो इजलास होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, वो बेंगलुरु में मुनक़िद होने जा रहा है। ईदगाह क़ुद्दूस साहब जो मारूफ है कादरिया से मिलर्स रोड में जो है, वहाँ पर बाद नमाज असर इस प्रोग्राम का इनेकाद होगा, आम प्रोग्राम का। और इसमें वक्फ़ तरमीमी बिल की मुखालिफत के अलावा भारत में मुसलमानों को दरपेश जो चैलेंजेस है, जो इस वक्त हालात से, जिन हालात से भारत का मुसलमान गुज़र रहा है, उस पर जो है इस वक्त गुफ्त शुनीद होगी। और नाज़रीन गिरामी 24 नवंबर को ये इजलास मुनक़िद होगा। इस सिलसिले में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुआ, इसमें हज़रत मौलाना शाह फजलुर रहीम मुजद्दिदी और मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, मौलाना मुजद्दिदी जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, तो सेक्रेटरी हैं मौलाना उमरैन महफूज साहब। इन्होंने तफसीलात फराहम करने की कोशिश की। वीडियो की तिवालत की वजह से हम सिर्फ कुछ पॉइंट्स यहाँ आपको सुनाएंगे। उसके बाद इसके अलावा सारी वीडियो जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो हमारे दूसरे चैनल में अपलोड कर दी गई हैं, वहाँ जाकर के भी आप देख सकते हैं। हमारी वीडियो एडिटर उसकी लिंक आपको हमारे कमेंट्स बॉक्स में या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में उसको शेयर कर देंगे, वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा भी मकामी उलमा इकराम मौजूद थे, उनसे भी गुफ्तगू शुनीद हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इस्तकबालिया कमेटी की जानिब से मुनक़िद है, जिसमें जमात इस्लामी के अरकान भी मौजूद थे। और इस्तकबालिया कमेटी में रियासत कर्नाटक की मुख्तलिफ़ तंजीमों से वाबस्ता जो ज़िम्मेदारान हैं, अहदेदारान हैं, उसमें मिली कौंसिल के भी ज़िम्मेदारान हैं, जमात इस्लामी से वाबस्ता भी हैं और दीगर तंजीमों से वाबस्ता कई ज़िम्मेदारान मौजूद हैं इस मजलिस इस्तकबालिया में। तो उनकी जानिब से मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से मुनक़िद किया गया था, उसमें सारी तफसीलात फराहम करने की कोशिश हुई हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां इजलास है जो इस वक्त शहर बेंगलुरु में इसी महीने की 24 तारीख को मुनक़िद होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क के मुसलमानों का सबसे बड़ा मुश्तरका और मुत्तहिदा प्लेटफार्म है। इसे 1973 में शरीयत की हिफाजत के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ की हिफाजत के लिए कायम किया गया था। उस वक्त से अब तक ये बोर्ड काम कर रहा है और ये मुल्क के अलग अलग हिस्सों में अपना इजलास आम मुनक़्क़द करता है, जिसमें पूरे मुल्क से तमाम मसालिक, मकातिब फ़िक्र और जमातों के नुमाइंदा हज़रात और बड़े उलमा और दानिशवरान शरीक होते हैं। अब की 29वां इजलास आम 23-24 नवंबर को रियासत कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रखा गया है और इसकी मेज़बानी इस रियासत के अहम और मरकज़ी दीनी तालीमी दरसगाह दारुल उलूम सबीलुर रशाद ने कबूल की है। अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना सग़ीर अहमद ख़ान रशादी साहब और यहाँ की उलमा, ख़वास और मजलिस इस्तक़बालिया के अरकान की निगरानी में इंशाअल्लाह यहाँ 2 रोज़ का अज़ीमुश्शान इजलास होगा। और एक पब्लिक मीटिंग भी 24 नवंबर को शाम नमाज असर के बाद से देर रात तक होगी इंशाअल्लाह। ईदगाह क़ुद्दूस साहब में ये पब्लिक मीटिंग होगी, जिसमें पूरी रियासत से मुसलमान इंशाअल्लाह शरीक होंगे। बोर्ड के इस इजलास में मुख्तलिफ़ मुद्दों पर गौर व खौज़ होगा। ख़ास तरीक़े पर वक्फ़ अमेंडमेंट बिल के बारे में अगली हिकमत अमली तय की जाएगी, मुसलमानों को क्या करना है उनकी रहनुमाई की जाएगी। और गवर्नमेंट से हमारा कल भी ये मुतालबा था और आज भी ये मुतालबा है कि वक्फ़ अमेंडमेंट बिल को वापस ले लिया जाए। इससे मुल्क में परेशानी भी हो रही है और मुसलमानों को भी दिक्कत है और इसकी वजह से तमाम मुसलमानों में बहुत बेचैनी फैली हुई है। इसलिए
مسلم پرسنل لا بورڈ پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ ٹوٹلی ہم اس وقف امینڈمنٹ بل کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس لیے حکومت اس کو واپس لے لے، اسی میں زیادہ بہتری ہے۔ اس مسئلے پر بھی انشاءاللہ یہاں گفتگو ہوگی اور آگے کیا کرنا ہے اس کا لاہ عمل طے ہوگا۔ 2 روز کا یہ اجلاس 23-24 نومبر کو ہو رہا ہے۔ زیادہ تر اس کی میٹنگیں دارالعلوم سبیل الرشاد میں ہوں گی اور آخری اس کی پبلک میٹنگ عیدگاہ قدوس صاحب میں ہوگی، جس میں ملک کے بڑے علماء مسلمانوں کے بڑے مجمع سے انشاءاللہ خطاب کریں گے۔ اسی طرح خواتین کی بھی ایک نشست رکھی گئی ہے اور یہ بھی پبلک میٹنگ ہوگی، ایک بڑا اجلاس ہوگا وہیں عیدگاہ قدوس صاحب میں 20 نومبر کو دن میں 11 بجے سے لے کر ظہر تک، اور اس میں بھی بورڈ کے اکابرین شریک ہوں گے اور بورڈ کی طرف سے خواتین کو پیغام دیں گے۔ میں ریاست کرناٹک کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پبلک میٹنگ میں شریک ہوں۔ عورتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 20 نومبر کے ہونے والے اجلاس میں جو عیدگاہ قدوس صاحب میں دن کے 11 بجے ہوگا اس میں ضرور شریک ہوں اور جو بورڈ کا پیغام ہے اس کو دور تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 29واں اجلاس ہماری ریاست بنگلور میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ریاست کرناٹک کے راجدھانی شہر بنگلور میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم مجددی صاحب تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔ آپ ابھی اغراض و مقاصد بیان کیے ہیں۔ چونکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ پورے ملک کا تمام مسلکوں کے درمیان میں اتحاد کرنے والا پلیٹ فارم ہے، یہاں کوئی مسلکی اختلافات نہیں ہیں، سب کو جوڑنے کے سلسلے میں اور شریعت کی حفاظت کرنے کے سلسلے میں یہ بہت ہی کوشاں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے شہر میں چونکہ یہ 2000 میں پہلے ہوا تھا، اب ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک اجلاس ہوا تھا، تو اب ہماری برادران سے اور ہمارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ جوخ در جوخ جو 24 نومبر کو عصر کی نماز سے لے کر رات دیر تک انشاءاللہ یہ پروگرام ہوں گے۔ ملک کے اکابرین اس پروگرام سے خطاب کریں گے اور امت میں شریعت کی حفاظت کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے اور اوقاف کی حفاظت کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، سارے پیغامات ہمیں عنایت فرمائیں گے۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جوخ در جوخ اپنے دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے اور انشاءاللہ اس میں بنفس نفیس بھی شریک ہوں۔ اور ایک بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں، چونکہ اس اجلاس سے پہلے ہمارے 30 پر 1 اضلاع ہیں، تو ان میں بھی مختلف اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں، اور پورے تعلقات جو 8 تعلق ہیں ان کو وہاں ڈسٹرکٹ میں جوڑ کر یہ پروگرام منعقد کر کے وہاں بھی گھر گھر تک پہنچانے کی یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا بہت ہی مثبت اثر ہمارے ملک میں دیکھنے کو ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ 20 نومبر کو انشاءاللہ صبح 11 بجے سے ظہر تک ہماری خواتین کے لیے، جس میں بیٹیاں ہیں، جس میں بہنیں ہیں، جس میں مائیں ہیں اور امت کی ہماری عورتیں ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی دکھائیں کہ جس طرح مرد یہاں کا آدھا حصہ ہے اسی طرح خواتین بھی آدھا حصہ ہیں، تو وہ بھی اپنی قوت کے ساتھ یہ بتائیں کہ ہم پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ شریعت کی حفاظت کے لیے ہمیشہ آگے رہیں گے۔ جب کبھی بھی ہمارے اکابرین کی طرف سے ہم کو آواز ملے گی، ہم بغیر کسی جھجک کے اس میں شریک رہیں گے۔ تو اس کو بھی آپ کامیاب بنائیں اور اس کو بھی کامیاب بنائیں۔ بہر ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آج آپ کو مارننگ پرائم ٹائم میں جو ہنگامی صورتحال میں ایک ویڈیو پہنچی تھی ہم تک کہ حزب اللہ کی جانب سے ڈرون حملہ ہوا تھا، اس میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی، اس کی ویڈیو جو آئی تھی وہ پیش کیا تھا مختلف ذرائع سے۔ اب اس سلسلے میں کچھ تفصیلات آ رہی ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایرانی حمایت یافتہ گروپ نے کہا ہے کہ 2:30 بجے مزاحمت کاروں نے تل ابیب کے مضافات میں 8200 ملٹری انٹیلیجنس یونٹ کے جو کہ گلیلوت فوجی مرکز ہے وہاں پر بیک وقت کئی راکٹ داغے، میزائل داغے، اور اکثر اسرائیلی علاقوں میں اسرائیلی مراکز یا شہری علاقوں پر راکٹ فائر کرنے کا دعویٰ کرنے والوں نے کہا کہ وہ اپنے منزل پر پہنچے اور واقعی میں منزل پر پہنچ کر کے بہت بڑے پیمانے پر جو ہے تباہی مچائی ہے۔ اس کی ویڈیوز آئی ہیں، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تو یہ
ان کے بارے میں جو دعویٰ کیا گیا وہ ملٹری انٹیلیجنس کے یونٹ پر حملہ ہوا تھا جہاں پر تباہی مچی. اس کے علاوہ جو دعویٰ ایک اور کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ 19 افراد کے زخمی ہونے، صہیونیوں کے زخمی ہونے کی جو خبریں دے کر کے فوٹوز وغیرہ شیئر کی جا رہی ہے اور پوری عمارت اس میں جو ہے تباہ ہو چکی ہے. اس میں یہ الطیرہ قصبہ مانا جاتا ہے جو اسرائیل کا وسط ہے، وہاں پر بھی حملے ہوئے ہیں، جبکہ 19 افراد کے زخمی ہونے کا دعویٰ خود جو ہے یہودیوں کا ہے، خود جو ہے ان لوگوں کا ہے جو صہیونیوں کا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی ہیں اور اس کی تفصیلات اور بھی آنی باقی. بہرکیف اسرائیلی فوج کے مطابق لبنان کی جانب سے 3 راکٹ اسرائیل کی طرف داغے گئے، جن میں بعض کو فضائی دفاعی نظام نے فضا میں تباہ کیا اور ایک رہائشی عمارت کو شدید نقصان پہنچا. اس صہیونی ذرائع کا ماننا ہے. عرب اکثریتی قصبہ الطیرہ تل ابیب سے 25 کلومیٹر شمالی مشرق میں مغربی کنارے کی سرحد کے قریب واقع ہے جہاں پر یہ حملہ ہوا. اس سے قبل اسرائیلی فوج نے وسطی اسرائیل میں خطرے کے سائرن بجائے جانے کا اعلان کیا تھا. نامہ نگاروں کے مطابق وسطی قصبے الطیرہ میں راکٹوں کے ٹکڑے گرے ہیں. دوسری جانب عراق میں مسلح گروپوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے مقبوضہ شمالی فلسطین میں ایک اہم ہدف کو ڈرون طیاروں کے ذریعے حملے کا نشانہ بنایا. فوری طور پر کسی کے زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں ملی ہیں، یہ عراق میں مسلح گروپوں کا کہنا ہے. اس حوالے سے اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ اس کی دفاعی نظام نے گزشتہ رات کے دوران میں 7 ڈرون طیارے مار گرائے. یہ ڈرون مسلح گروپوں نے مختلف محاذوں سے بھیجے تھے. جمعرات کے روز لبنان کی سمت میں اسرائیل کے شمال میں واقع قصبے المطلع پر راکٹ بازی بھی کی گئی تھی. اس کے نتیجے میں 7 افراد کے جہنم واصل ہونے کی خبریں آئیں. مقامی حکام کے مطابق مرنے والوں میں زراعت کے شعبے میں کام کرنے والے 4 غیر ملکی شامل ہیں. اب یہ غیر ملکی زراعت کے میدان میں شامل ہوئے تو وہ ایشین ممالک سے بالخصوص بھارت سے تعلق ہو سکتا ہے. ادھر لبنانی حکام کے مطابق لبنان کی شمالی مشرق میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 45 تک پہنچ گئی. فضائی حملوں میں دیہاتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو ناظرین گرامی، یہ تازہ صورتحال ہے جو آج حملوں کے بعد مختلف تصاویر اور مختلف ویڈیوز جو وائرل ہو رہی ہیں وہ اس کی جو ہے حوالے سے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اس لیے کہ ویڈیوز تو آ جاتے ہیں لیکن علاقوں کے نام بہت دیر بعد جو ہے صہیونی ذرائع کے سامنے آنے ہوتی ہیں. شروع میں جب یہ رپورٹیں آنے ہوتی ہیں تو ان پر یقین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ الگ الگ ذرائع الگ الگ دعوے کرنے. ابھی اسی 2 رپورٹ میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گلیلود کی رپورٹ ملا کر کے کوئی پیش کر رہا ہے جو انٹیلیجنس ہے یونٹ، اس کے بعد دوسرا رہائشی مقام ہے. دونوں کو ملا کر کے جو ہے وہ خبر کو بڑی جو ہے تشویشناک بنانے کی کوشش ہوتی ہے، جبکہ دونوں الگ حملے ہیں اور دونوں جگہ جو تباہی مچی ہے یہ الگ الگ تباہی ہے. اس بات کو آپ لوگ جان لیں. ادھر ناظرین گرامی، سربراہ ہاسپٹل کے العودہ، انہوں نے بہت ہی شمالی غزہ کی پٹی میں جو العودہ ہاسپٹل ہے اس کی جو ہے صورتحال ہے اس کو لے کر کے جو ہے بڑی تشویشناک بات کہی ہے. انہوں نے جو ڈائریکٹر ہیں محمد صالح نے خبردار کیا کہ اتوار کو ایندھن ختم ہو جائے گا. اگر ایندھن ختم ہو جاتا ہے تو پھر جو یہاں زخمی لوگ ہیں ان کو بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا. تمام زخمی اور بیماریوں کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے. شمالی گورنری میں صحت کی خوفناک صورتحال کو مزید ابتر ہونے سے بچانے کے لیے عالمی برادری اقوام متحدہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی گئی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 29 دنوں سے نسل کشی جو جاری ہے اسرائیل کی درندوں کی جانب سے، غزہ کی صورتحال بہت ہی بھیانک بنی ہوئی ہے. ناظرین گرامی، بہرکیف آئیے اب بات کر لیتے ہیں امریکہ کے انتخابات کی. امریکہ کے انتخابات میں مسلمانوں کا جھکاؤ کس جانب ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دونوں خطرناک ہیں. ہیرس جو ہے وہ کس طرح سے مظلوم فلسطینیوں کی مخالفت میں اور ظالم صہیونیوں کے ساتھ کھڑی ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور پھر ٹرمپ تو ویسے بھی اسلام اور مسلم دشمنی میں بدنام ہے. ایسی صورتحال میں تذبذب کا شکار ہیں یہ کہتے ہوئے ایک رپورٹ پیش کرنے کی کوششیں ہوئی ہے. جی ہاں ناظرین گرامی، اس وقت جو ہے عدم دلچسپی کا بھی شکار ہو چکے ہیں ان انتخابات کو، جبکہ امریکہ میں جب بھی انتخابات کا موسم آتا ہے صدارتی تو اس وقت جو ہے مسلمان کا چونکہ ایک جٹ اور متحدہ ووٹ ہے تو اس پر بہت زیادہ بحث ہوتی ہے ان کا جھکاؤ کس جانب ہے. لیکن اس مرتبہ چونکہ ایک سے دوسرا زیادہ سر پھرا ہے اور اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی میں آگے بڑھا ہوا ہے تو سلیکشن جو ہے وہ بڑی مشکل نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے لکھنے والے لکھا ہے اس بار غزہ کی صورتحال کے سبب اور زیادہ متذبذب نظر آتی ہے امریکہ کی مسلم کمیونٹی. مسلمانوں کے حقوق سے متعلق دونوں بڑی پارٹیوں کے صدارتی امیدوار معیار پر پورے نہیں اترتے، جس کی وجہ سے متعدد مسلم ووٹرز احتجاجاً ووٹ ڈالنے سے گریز کر رہے ہیں.
موجودہ حالات میں لوکل انتخابات میں حصہ لینے والے مسلم امیدواران کی موجودگی نے مقامی سطح پر کچھ ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کی طرف راغب ضرور کیا ہے، مگر ان میں وہ جوش و جذبہ نہیں پایا جاتا جو پچھلے صدارتی انتخابات میں نظر آیا تھا۔ ووٹرز ذاتی تعلقات اور دوستی کی بنیاد پر تو لوکل امیدواروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن صدارتی امیدوار ان کے حوالے سے ان میں کافی بے چینی اور عدم اعتماد کا ماحول ہے۔ کئی مسلم ووٹرز پولنگ اسٹیشن تو پہنچ رہے ہیں، مگر یہ فیصلہ کرنے میں مشکل کا شکار ہیں کہ صدارتی امیدواروں میں کس کو ووٹ دیں۔ اس بے یقینی اور تذبذب کا ماحول کمیونٹی میں مایوسی اور عدم دلچسپی کا سبب بن رہا ہے۔ نتیجتاً مختلف حلقوں میں موجود مسلم امیدوار بھی ان سے بے چینی اور تشویش کا شکار ہیں اور اپنے ووٹرز کو متحرک کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، مگر کمیٹی کی مجموعی بے حسی کے سبب انہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس صورتحال امریکہ میں مسلم کمیونٹی کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج بن گئی ہے اور اس بات کی ضرورت بڑھ رہی ہے کہ مسلمان ووٹرز اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھیں اور اپنی ترجیحات کے مطابق اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ تو ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ جیسے بھارت میں معاملہ ہے کہ پارٹیاں دونوں خطرناک ہیں، لیکن کم خطرناک کون ہے اس کو ترجیح دینا ہے۔ یہاں دونوں چہرے منحوس ہیں، اب کم منحوسیت کس کے پاس ہے اس کو سلیکشن کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے الگ الگ طرح کے تبصرے اس وقت جو ہے، یہی وجہ ہے کہ جو ہے گیتا تھمبرگ کا ٹویٹ جو ہے وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ سویڈن سے تعلق رکھنے والی ماحولیاتی کارکن گیتا تھمبرگ کو کون نہیں جانتا؟ اس نے امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو زیادہ خطرناک آپشن قرار دیا، جبکہ ساتھ ہی اسرائیل کی حمایت کرنے پر بائیڈن انتظامیہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق 21 سالہ کارکن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، اس مخصوص الیکشن کی دنیا اور انسانیت کے مستقبل پر جو نتائج مرتب ہوں گے ان کا اندازہ لگانا شاید ناممکن ہوگا۔ 4 روز بعد 5 نومبر کو امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے متعلق گریٹا تھمبرگ نے مزید لکھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے ایک امیدوار ٹرمپ اور دوسرے امیدوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ہی گریٹا نے صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کملا ہیرس پر بھی تنقید کی اور کہا کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ فلسطین میں جاری نسل کشی بائیڈن و ہیرس انتظامیہ کے تحت اور امریکی پیسے اور ملی بھگت کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ کسی طور پر بھی فیمنسٹ، ترقی پسند یا انسانیت پسند عمل نہیں ہے کہ معصوم بچوں اور شہریوں کو بموں کا نشانہ بنایا جائے، بلکہ اس کے برعکس ہے، چاہے کسی خاتون کی قیادت میں ہی کیوں نہ یہ سب ہوا۔ گریٹا تھمبرگ نے امریکیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے سے آگے بڑھیں اور امریکی سامراج کے تباہ کن نتائج کے خلاف احتجاج اور بائیکاٹ جیسے براہ راست اقدامات کریں۔ انہوں نے لکھا، میرا امریکیوں کو اہم پیغام یہی ہے کہ آپ کم برے آپشن کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ حماس کی جانب سے گزشتہ سال 7 اکتوبر کے حملے کے بعد اسرائیلی حملوں میں کم از کم 43,259 فلسطینی غزہ میں جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں سے اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے امریکہ کے ووٹرز کو بھی اور یہاں کے لیڈران کو بھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، امریکہ کی بات ہوئی، آئیے اب بات کرتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کو جو کرارا جواب ملا ہے آیت اللہ خامنہ ای سے۔ آیت اللہ خامنہ ای کا ایک تازہ بیان اس وقت سامنے آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے، بلکہ اسرائیل اور امریکہ کو انتباہ دیا ہے کہ ان لوگوں کو سخت جواب ملے گا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے یہ انتباہ ابھی حال ہی میں جاری کیا۔ تہران میں ایک تقریب میں ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت سمیت دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ بلا شبہ وہ ایران اور مزاحمتی محاذ کے خلاف جو کچھ کریں گے اس کا انہیں منہ توڑ جواب ملے گا اور جلد ہی ملے گا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ اس کارروائی کا حکم اسرائیلی حملوں میں نقصانات کی بریفنگ کے بعد دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس حکام کے مطابق ممکنہ طور پر ایران امریکی انتخابات سے قبل اسرائیل پر ایک اور حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے آج آپ کے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی اس بات کو رکھا تھا کہ ترکی میں عوام کس طرح مشتعل ہو گئے امبارلی پورٹ میں جو استنبول کے قریب ہے۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو آ رہی ہے، یہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ترکی باقاعدہ بحر احمر میں جو حملے ہو رہے ہیں کشتیوں پر، جہازوں پر، برطانیہ کے ہوں یا پھر جو ہے امریکہ کے ہوں یا اسرائیل کے، جو ہتھیارات پہنچا رہے تھے، اس کے بعد راستہ بدل دیا گیا اور اس راستے سے جو ہے باقاعدہ اسرائیل کو ترکی کے راستے سے ہتھیارات پہنچائے جا رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا مرکز اس وقت استنبول کا امبارلی پورٹ بتایا جا رہا ہے۔ اور خود یہاں کے مقامی لوگوں نے دور سے کس طرح سے یہاں پر ہتھیارات سے بھرے کنٹینرز آ رہے ہیں
اور وہ کس طرح سے جا رہے ہیں اس کی ویڈیو بنا کر کے، اور کتنے گئے اور کیا ریکارڈ میں شامل ہے اس کی بھی تفصیلات پیش کرتے ہوئے ترکی کے عوام کو جو ہے اس وقت ترکی کی حکومت کس طرح دھوکہ دے رہی ہے بیان بازیوں کے ذریعے سے، اور اندرونی سطح پر کس طرح سے سپورٹ کر رہی ہے، اس کی ویڈیو بنا کر کے جاری کی گئی ہیں۔ اس وقت ترکی کے مختلف ٹویٹر پلیٹ فارمز پر، انسٹاگرام پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں اردوغان کی حکومت کو یہاں کے مقامی لوگ منافق کہتے ہوئے جو ہے اس کو آڑے ہاتھ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، کیا یہ واقعی میں حقیقت یہ دیکھیں جو چل رہی ہے، یہ کتنے جو ہے کنٹینرز اور کتنے جہاز آئے اور کتنے جہاز یہاں سے جو ہے اسرائیل گئے، اس کی ساری تفصیلات نکال کر کے ویڈیو بنا کر کے پیش کیا گیا ہے، جس کے بعد سے ترکی کو لگاتار تنقید کیا جا رہا ہے۔ ناظرین میں چلتے چلتے بھارت سے آنے والی ایک اور اہم ترین خبر جو نفرتوں کا ماحول بنا رہی ہے اس کی پیش کرتے ہوئے اجازت لوں گا۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی حکومت ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، یہاں چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کس طرح فرقہ واریت پیدا کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں اور تباہی اور کیا کچھ ہوتا ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ اندور پہلے 1 نومبر کی یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے، پٹاخے جلانے کو لے کر کے 2 گروپوں میں کوئی بات چیت ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد ان درندوں نے جو ہے وہ مذہب کا چولا اوڑے ہوئے احتجاج کے نام پر آ کر کے توڑ پھوڑ مچائی اور اقلیتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ صورتحال ہے بھارت کی۔ ناظرین گرامی، جو الگ الگ تبصروں کے ساتھ یہ ویڈیو اس وقت شیئر کی جا رہی ہیں، 1 نومبر کی 1 نومبر کی بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔